नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम जिक्र करेंगे उर्दू गजल के एक ऐसे दरख्शां नाम का जिसने शायरी को महज जज्बात की तर्जुमानी नहीं बनाया बल्कि जबान, शाइस्तगी और तहजीब का मेयार भी कायम किया। हम बात कर रहे हैं दाग दहलवी की, वो शायर जिनके यहाँ इश्क शिद्दत नहीं बनता बल्कि शाइस्ता नज़र की सूरत पेश होता है और कुर्बानी भी लफ्ज़ों की तहजीब के साथ इजहार पाती है। दाग दहलवी के उसी मुनफरद अंदाज इजहार को उनके वो मशहूर अशार बहुत खूब समेटते हैं जिनमें इश्क, नज़र और मेहमान नवाजी एक अलामती और तहजीबी पैकर इख्तियार कर लेती है। हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया, फित्र कतराए खूने जिगर से की तवाज़े इश्क की, सामने मेहमान के जो था मयसर रख दिया। दाग दहलवी दिल्ली के उस दबिस्तान के नुमाइंदा शायर हैं जहां जबान सिर्फ जरिया इजहार नहीं बल्कि तहजीब की पहचान हुआ करती थी। उनके यहाँ मुहावरा महज आराइश नहीं बल्कि फिक्र की बुनियाद है और यही वजह है कि उनका एक एक शेर सादगी के बावजूद देर तक जहन में ठहरा रहता है। आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू शायरी, तनकीद और रिवायत के एक संजीदा, बारीक बीन और मोतबर कारी मोइन शादाब। शादाब साहब, अदबनामा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आपकी मौजूदगी हमेशा की तरह हमारी गुफ्तगू को वजन और वक़ार अता करेगी। हम गुफ्तगू का आगाज यहाँ से और करना चाहेंगे कि दाग दहलवी की शख्सियत, उनका तहजीबी माहौल, उस्तादी रिवायत और दरबारी फजा उनके शेरी मिजाज और फिक्री तश्कील में किस तरह मौसर साबित हुई। देखिए, बड़ा खूबसूरत और दिलचस्प सवाल आपने किया है पहला ही कि दाग जो फसीहुल मुल्क कहलाते हैं, फसाहत से लबरेज उनका कलाम था और अपनी जबानदानी के लिए पहचाने जाते थे। तो जाहिर उसके पीछे कोई वजह होती है। तो जिस माहौल में उन्होंने शऊर की आंखें खोली या उनकी शायरी ने अपने पर पुर्जे निकालने शुरू किए, वो माहौल सियासी एतबार से जवाल का शिकार था। एक जवाल पजीर सियासी मुआशरा उस वक्त मौजूद था। लेकिन गनीमत यह था कि सियासी जवाल के बावजूद जो दिल्ली की तहजीब थी और जो एक पूरी शेरी रिवायत थी, वो अपनी आबोताब के साथ उस वक्त भी मौजूद थी। और किसी तरह की सियासी जो उथल पुथल थी या जो सियासी तब्दीलियां थी, उसका कोई असर दिल्ली की तहजीब पर नहीं पड़ रहा था। वहां की जबान उससे मुतासिर नहीं हो रही थी। तो जो शाइस्ता गुफ्तगू थी लोगों की या शोरा की और अदीबों की, और एक नफीस लबो लहजा था और लहजे की जो तवानाई थी, जो आबोताब थी, रोजमर्रा रोजमर्रा की जो सफाई होती है और जो आदाब महफिल थी, वो उस वक्त भी मौजूद थे। इस सब जो तहजीबी और सियासी और समाजी जवाल उस वक्त हो रहा था। दूसरी बात यह कि उस्ताद ज़ौक़ से भी इसलाह का मौका मिला, क्योंकि वो एक उनकी पूरी एक जाती दास्तान है। जो जिस तरह से वो दरबार में पहुंचे, तो दरबार में रहने का उनको मौका मिला और ज़ौक़ की तरबियत भी उन्होंने हासिल की। बहादुर शाह जफर से भी वो इसलाह लेते थे। लेकिन चूंकि बहादुर शाह जफर के उस्ताद खुद ज़ौक़ थे, तो उनको भी ये उनकी सोबत मैसर आई, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उस्ताद ज़ौक़ तो जाहिर है कि ऐसा शायर था जो क्लासिकी रिवायत और जबान की सेहत और फनी ज़ाब्तों के लिए बहुत मशहूर है ज़ौक़। तो ये तमाम असर जो इनकी उनकी शायरी परवरिश हो रही थी, जो तरबियत हो रही थी, उसका असर उनकी शायरी पर पड़ रहा था। दूसरी बात ये, जब शेरी इजहार का सवाल आता है, तो एक दरबारी फजा, जो एक बहुत पॉजिटिव माहौल जिसको हम कह सकते हैं, जो शेर अदब की दरबारी फजा थी, जहाँ एक एतमाद होता है, बरजस्तगी होती है और एक मुशायराना वक़ार होता है शायरी के साथ साथ, तो वो भी उनकी शख्सियत में कहीं ना कहीं शऊरी और लाशऊरी तौर पर शामिल हो रहा था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तहजीब, रिवायत, तहजीब वो जो उस वक्त दिल्ली की मौजूदा तहजीब थी और किसी तरह मुतासिर नहीं हो रही थी। दूसरी रिवायत जो ज़ौक़ से पहुंचती है, एक शेरी रिवायत, और तीसरा एक दरबारी फजा। तो ये तीन चीजें ऐसी थी कि जिन अनासिर से उनकी पूरी जो एक शख्सियत और उनकी शेरी शख्सियत खास तौर से उसकी तश्कील हो रही थी।
اور یہ عناصر ان کے یہاں بخوبی پائے جاتے تھے۔ جی واہ شاداب صاحب، آپ نے جس وضاحت اور ترتیب سے بیان کیا وہ واقعی ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ داغ دہلوی کی غزل میں جو شائستگی، نرمی، محاوراتی صفائی اور زبان کی روانی نظر آتی ہے، کیا یہ دلی کے دبستان کی روایت کا اثر ہے یا داغ کی ذاتی تخلیق و تربیت کا اس میں زیادہ نمایاں دکھائی دیتی ہے؟ یقینی طور پر دبستانی دہلی کا اثر آ، ہے، فطری ہے۔ جس دبستان کے وہ پروردہ ہیں، جس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی، ان کا شعری شعور پروان چڑھ رہا تھا، اس کا اثر تھا ان کی شخصیت پر، ان کی شاعری پر۔ لیکن صرف یہ کہہ کر ہم نہیں بچ سکتے، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے۔ صرف موازنہ کرنا ہے کہ کون سا پہلو زیادہ تھا۔ آپ نے خود کہا کہ جو ان کے ذاتی تخلیقی قوت تھی، کیا اس کا اثر زیادہ تھا؟ تو بنیادی طور پر دبستان دہلی کا اثر تو تھا ہی، لیکن ان کی جو ذاتی ایک تخلیقی توانائی تھی، جو ان کی فکر تھی، جو ان کی سوچ تھی، اور جس کو مشق جو ہے، جو مشق بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، شاعری کے لیے زیادہ ضرورت ہے، ریاضت جس کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پورے جگر صرف کرنا پڑتا ہے، وہ اسی ریاضت کا نام ہے۔ تو اس میں ان کا جو فکری ایک نظام تھا، جو ان کی تخلیقی چمک تھی، اور جس طرح سے وہ مشق سخن کر رہے تھے، اور پھر تربیت، وہی ذوق والی بات آئے گی، جو اس دور کے بڑے شعراء کے سامنے ان کی تربیت ہو رہی تھی، تو ان چیزوں کا اثر بھی ان کی زبان پر اور زبان کی سلاست پر، روانی پر اور محاوراتی صفائی پر پڑ رہا تھا۔ ذاتی مشق سے انہوں نے کچھ نئے تجربات کیے کہ کس طرح سے وہ زبان کو مزید آسان کر سکتے ہیں۔ محاوروں کا استعمال بہت ملتا ہے، خاص طور سے سیدھے محاورے نہیں تو محاوراتی زبان، کہ شعر ایک محاورے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک ضرب المثل بن جاتا ہے۔ ذاتی زندگی کا اثر بھی تھا ان کی شاعری پر۔ ذاتی زندگی کا اثر کسی بھی صاحب فن کے فن پر آنا ایک بڑی فطری سی بات ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے۔ تو ان کی زندگی میں جو واقعات ہوئے، ان کی پیدائش سے لے کر اس کے بعد کے واقعات، وہ بہت کم عمر میں جو ہے والد کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ پھر ان کی والدہ ظاہر ہے کسی دربار تک پہنچی، تو وہ جو ذاتی زندگی میں ان کے یہاں جو کچھ تجربات حاصل ہو رہے تھے، وہ ان کے یہاں تھے، زندگی کا مشاہدہ انہوں نے کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو دبستان دہلی کا اثر ہے، ان کی اپنی تخلیقی فکر ہے، تخلیقی سوچ ہے، اس وقت کی جو ایک لسانی روایت تھی زبان کی، وہ موجود تھی، اور ان کا اپنا زندگی کا مشاہدہ تھا، ان کے ذاتی کرب تھے، ذاتی مسائل تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو جو روایت سے ان کو حاصل ہوئی تھی، ان کو عوام سے انہوں نے جوڑا۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ تو ایک طرح سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انفرادیت جو تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اس روایت کو عوامی فکر سے ہم آہنگ کیا۔ تو دبستانی دہلی کے اثر کے ساتھ ساتھ جو ان کی ذاتی کوششیں تھیں، اس کا اثر بہت نمایاں کہا جا سکتا ہے، وہی ان کا اصل جو ہے ایک طرح سے شناخت کا وسیلہ ہے۔ جی بہت عمدہ، آپ نے روایت اور انفرادیت کے جس حسین امتزاج کی نشاندہی کی وہی دراصل داغ دہلوی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اگلا سوال، اکثر کہا جاتا ہے کہ داغ دہلوی نے غزل کو عوامی مقبولیت بھی دی اور ساتھ ہی فنی معیار اور زبان کا وقار بھی برقرار رکھا۔ آپ کے نزدیک یہ توازن کیسے قائم ہوا؟ دیکھیے، اس میں تربیت کے ساتھ ذہانت کا بڑا دخل ہے، کیونکہ زبان تو ان کو فصاحت کے معاملے میں لوگ مثال دیتے ہیں داغ کی، نواب مرزا خان داغ کی مثال دی جاتی ہے۔ جو لوگ بڑی خراب زبان آج بھی جو مبتدی شعرا استعمال کرتے ہیں، تو ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ داغ کو ضرور پڑھیے گا۔ خود ہمارے استاد، ہمارا سلسلہ بھی داغ سے ملتا ہے، اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ طویل سلسلہ ہے۔ تو ہمارے استاد بھی یہی کرتے تھے کہ فصاحت جو ہے، جس کو روانی ہے، بغیر جھٹکے کے کوئی شعر آ جاتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، زبان کی سادگی ہے، شائستگی ہے، شستگی ہے، تو یہ بہت ضروری حصہ ہے، اور داغ اس روایت کا ایک بڑا مضبوط نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ شعر عوام تک تبھی پہنچ سکتا ہے، تبھی ان کی فکر کی ترسیل ہو سکتی ہے، جب وہ سیدھے سننے والے کے دل سے ہم آہنگ ہو جائے۔ تو جب دل سے بات نکلتی ہے، زبان اس کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے، کان یا ہماری سماعت اس کو ریسیو کرتی ہیں، اس کو قبول کرتی ہیں، وصول کرتی ہیں،
اور وصول کر کے اس کو دل تک پہنچا دیتی ہیں. تو یہ جو اظہار اور اس جو سماعت ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے آسان زبان سے کہ دل کی بات دل تک پہنچ جاتی ہے. تو ان کے یہاں جو سادگی ہے، جو اس کے یہاں ایک فطری بہاؤ ہے، اور ایک ان کا شعر کہنے کا جو دل نشیں طریقہ کار ہے، اظہار ہے، تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ فوراً سننے والے پر ایک کیفیت طاری کر دیتی ہے، اور ودن اے منٹ، ودن اے لمحہ، ایک پل میں، ایک مومنٹ میں جو ہے وہ اس کو ریسیو کر لیتا ہے، اور اس کا فوراً ریئیکشن آتا ہے، ایک رد عمل آتا ہے فطری طور پر. لوگ مطلب واہ یا آہ کہہ اٹھتے ہیں، یا اس کو محسوس کرتے ہیں کیفیت کو. دوسری بات عشقیہ جذبات، جو بڑی کامن شے ہے، جو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ابتدا سے لے کر آج تک جو عشق تھا انسانی زندگی کا حصہ، وہ آج بھی چل رہا ہے، نئی نسل میں بھی ہے. اس کے طریقے بدلتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے عشق یا جذبے کو کتنا سلیقہ دے سکتے ہیں، کتنا اس کو وقار عطا کر سکتے ہیں. تو ان کے یہاں جو عشقیہ جذبات تھے، اور عشقیہ جذبات کے ساتھ ساتھ جو احساسات ہوتے ہیں، اس کی ترجمانی انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ لیکن فنی پختگی کے ساتھ. یہ بات ہمیں یہاں یاد رکھنی ہوگی کہ یہ تمام سادگی، یہ شائستگی اس وقت بیکار ہو جاتی ہے جب آپ فن سے ناواقف ہوں. تو فنی پختگی، جو جس کو فصاحت کہا جاتا ہے، وہ داغ کی بہت بڑی خوبی تھی، اور وہی ان کو ان کی شاعری کو مقبول بناتی تھی، ان کے شعروں کو محبوب بناتی تھی. آج بھی ان کے شعر جب پڑھیے آپ تو لگتا کہ جیسے آج کا شعر ہے. تو یہ ان کی خوبی تھی. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. یہ غزل بہت لوگوں نے گائی ہے. تو یہ بالکل دیکھیے سامنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک محاورہ بن جاتا ہے شعر. تو یہی داغ کی جو شعری بصیرت تھی، یہ ان کی پہچان تھی، اور یہی ان کو مقبول بناتی تھی. کیا خوب بات کہی آپ نے، داغ کی مقبولیت اور معیار دونوں کو ایک ساتھ سمجھانے کا پورا حق ادا کر دیا. اگلا سوال یہ کہ داغ دہلوی مشاعروں میں بھی غیر معمولی اثر رکھتے تھے. ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی آواز، ادائیگی یا انداز پیشکش میں وہ کون سا عنصر تھا جو انہیں اپنے ہم اثروں سے ممتاز کرتا تھا؟ دیکھیے جس طرح ذکر ہوا پچھلے سوال میں بھی، تو جو کلام ان کا فوراً سمجھ میں آ جاتا تھا. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے مشاعروں کے لیے، خاص طور سے قاری کے لیے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس وقت ہے سوچنے کا. لیکن اگر کوئی مشاعرہ ہوتا ہے، کوئی ادبی محفل ہوتی ہے یا نشست ہوتی ہے، تو کلام کا فوراً سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ ترسیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر پوری بحثیں ملتی ہیں ہماری اردو تنقید میں، خاص طور جو مغربی تنقید ہے اس میں بھی، کہ ایک کمیونیکیشنز کے جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کا ایشو ہوتا ہے جس کو ترسیل کا مسئلہ کہا جاتا ہے. تو داغ کے یہاں ترسیل کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ المیہ بن جائے. تو یہ تو بنیادی بات ہے. دوسری بات، جہاں تک آپ نے ان کے انداز کا ذکر کیا، ان کی آواز میں لوگ بتاتے ہیں کہ نرمی تھی، ہم نے پڑھا بھی ہے کہیں. تو یہ آواز کی نرمی تو بہت ایک معنی رکھتی ہے. تو کلام نرم نازک جو ہے وہ بہت اثر کرتا ہے، جس طرح پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. تو وہ نرمی جو ہے وہ بہت جلد متاثر کرتی ہے. ان کی ادائیگی میں اعتماد تھا، وہ درباری فضا تھی، وہاں کے جو آداب تھے، وہاں جو ضابطے تھے، وہ ہم کسی بھی شاعر کے لیے جو ہے ایک اعتماد کی فضا پیدا کر دیتے ہیں، جو کسی بھی مشاعرے کے لیے یا محفل کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے. تلفظ میں صفائی تھی، اشعار میں روانی تھی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی عمران صاحب، کہ وہ سامعین کے مزاج کو سمجھتے تھے. آج بھی بہت سے شعرا ایسے کہ وہ اپنے کلام کا انتخاب نہیں کر پاتے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، یعنی ان کے سامعین کو مزاج کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان کی بات نہیں سنی جاتی. تو جب تک آپ اپنی سماعتوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنے سامعین کا مزاج نہیں سمجھیں گے، اور ان کی گہرائی نہیں سمجھیں گے، ان کا وقار نہیں سمجھیں گے، تو ظاہر ہے کہ فوری رد عمل نہیں ہوگا. تو وہ سمجھتے تھے، اس لیے فوری رد عمل ہوتا تھا، اور ایک کوئک ریئیکشن سامنے آتا تھا. تو ان کی جو زبان کی دلاویزی تھی، اور یہ زبان کی دلاویزی جذبے کی صداقت سے پیدا ہوتی ہے. اگر شاعر بھی کوئی اگر کامیاب ہے یا کسی کے شعر میں فوراً ایک ایسی قوت نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جذبہ اگر صادق ہو، احساسات آپ کے سچے ہوں، تو سچی بات زیادہ جلدی اثر کرتی ہے. تو اسی زبان کی دلاویزی
اور ان کے جذبے کی صداقت کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی شاعری ریسیو کی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، قبول کی جاتی تھی۔ کمال شاداب صاحب، آپ نے اس عہد کے مشاعروں کی پوری فضا کو زندہ کر دیا، اور اب وہ لمحہ جس کا ناظرین کو ہمیشہ انتظار رہتا ہے، شاداب صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ داغ دہلوی کے چند منتخب اشعار اور ساتھ اپنی آواز میں پیش کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ ان اشعار میں سادگی کس طرح اثر اور وقار میں ڈھل جاتی ہے۔ دیکھیے غزل کے لیے بہت مشہور تھے داغ، اور غزل کی صفائی کے لیے، روانی کے لیے، لیکن انہوں نے مقدس کلام بھی کہا ہے جو ملتا ہے، تو اس میں بھی ان کی وہی خوبیاں پائی جاتی تھی جو غزل کے شعر میں ہو سکتی ہیں۔ تو میں ان کے حمد کے شعر سے آغاز کرنا چاہتا ہوں آج، جو ان کے اشعار اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، نوجیون ہیرالڈ اور قومی آواز کے جو ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں یا قارئین ہیں، کیونکہ آپ اس کو پرنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں بھی تو، وہاں بھی تو، زمیں تیری فلک تیرا، یہاں بھی تو، وہاں بھی تو، زمیں تیری فلک تیرا، کہیں ہم نے پتا پایا نہ ہرگز آج تک تیرا، کہیں ہم نے پتا پایا نہ ہرگز آج تک تیرا۔ کیا خوبصورت مطلع ہے، بڑی سادہ سی بات ہے لیکن بڑی سچی بات ہے، صداقت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یہ نعت کا شعر ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ اب دیکھیے جو یہاں پر تکرار ہے، اس کا ایک اپنا الگ لطف ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، اب محبوب ہوا خوب ہوا، یہ جو ایک طرح سے اس کو ذل القافیتین کہا جاتا تھا کہ دو قافیے استعمال کریں، اس میں ردم پیدا ہو رہا ہے، ایک اس میں میوزک کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا۔ اب ان کا وہ شعر تو ضرور میں سناؤں گا جو بہت مشہور ہے، جو ہم نے بہت باتیں کی زبان کی، اس کی سادگی کی، اس کی خوبی کی، لیکن وہ زبان جو بہت سادہ ہم کو لگتی ہے، جو زبان ہم کو بہت آسان لگتی ہے، اس کو حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں داغ کے نئی کھیل، اے داغ یاروں سے کہہ دو، سنا ہوگا آپ نے بھی شعر، جی بالکل۔ نہیں کھیل اے داغ، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ بہت تو خوب۔ یہ پورا، یہ سادگی جو ہے بڑی آتے آتے ہو سکتی ہے۔ ایک شعر آپ نے بھی پڑھا تھا بہت اچھا کہ پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ تو یہ جو ان کے ہاں ایک زبان کی خوبی ملتی ہے، یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے ان کا۔ اور ایک اور شعر سن لیں کہ تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو ان کے یہاں زبان کے ساتھ کی تھی، یہ ان کو خوب بناتی تھی۔ اور کچھ شعر سناتا ہوں کہ بت کو بت اور خدا کو جو خدا کہتے ہیں، بت کو بت اور خدا کو جو خدا کہتے ہیں، ہم بھی دیکھیں تو اسے دیکھ کے کیا کہتے ہیں، ہم بھی دیکھیں تو اسے دیکھ کے کیا کہتے ہیں، جو بھلے ہیں وہ بروں کو بھی بھلا کہتے ہیں۔ کیا اخلاقی شعر ہے، کیا ایک مورل ویلیوز میں نظر آ رہی ہے کہ جو بھلے ہیں وہ بروں کو بھی بھلا کہتے ہیں، جو بھلے ہیں وہ بروں کو بھی بھلا کہتے ہیں، نہ برا سنتے ہیں اچھے نہ برا کہتے ہیں، نہ برا سنتے ہیں اچھے نہ برا کہتے ہیں۔ کعبے کی سمت جا کے میرا دھیان پھر گیا، کعبے کی سمت جا کے میرا دھیان پھر گیا، اس بت کو دیکھتے ہی بس ایمان پھر گیا۔ بڑا خوبصورت شعر عشق کے جذبات سے لبریز شعر ہے۔ اور اسی سلسلے کا ایک شعر اور پڑھتا ہوں کہ غضب کیا تیرے وعدے کا اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے کا اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ بہت اب خوب۔ دیکھیے یہ انتظار کی جو کو قیامت سے ملانا، یہ حالانکہ آج کے بہت سے لوگوں نے اس موضوع کو اپنے آپ نے طریقے سے برتا ہے، لیکن جو داغ نے کہہ دیا وہ داغ نے کہہ دیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا۔ اب یہ غضب کیا میں ایک اپنا لطف ہے، پوری کیفیت ہے۔ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اور یہ قول، یہ قول کسی کا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا، یہ قول کسی کا ہے
کہ میں کچھ نہیں کہتا، وہ کچھ نہیں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. اب اس میں دیکھیے زبان کو لطف دیکھیے، وہ کچھ نہیں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. تو یہ اس طرح کی زبان جو اس وقت داغ کی خوبی تھی، ان کا یہی سننا ہے کہ وہ کچھ نہیں سنتے. وہی کہنے سننے سے جوڑا آگے، ان کا اسی غزل کا شعر ہے، ان کا یہی کہنا ہے، ان کا یہی سننا ہے کہ وہ کچھ نہیں سنتے. میرا یہی کہنا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. کیا سننے کی اور کہنے کی جو کیفیات بیان کی، جو اظہار کا ایک حجاب ہے، تکلف ہے، اور اس طرح جو سماعت کا ایک تکلف ہے، یا کہ اس کو ایک انا کہہ سکتے ہیں، وہ اس میں محبوب کی موجود ہے. آئینہ تصویر کا تیری نہ لے کر رکھ دیا، آئینہ تصویر کا تیرے نہ لے کر رکھ دیا، بوسے لینے کے لیے کعبے میں پتھر رکھ دیا. تو یہ اس میں جو علامتیں ہیں آپ نے محسوس کی. اور وہی شعر جو آپ نے پڑھا تھا اسی غزل کا شعر ہے کہ ہم نے اس کے سامنے پہلے تو ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، رکھ دیا. ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا. تو یہ بڑا دلچسپ شعر ہے، اس کا آپ نے اس کا انتخاب کیا. اور دو تین شعر اور پڑھتا ہوں کہ لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا. اب دیکھیے کیا صورتحال ہے جدائی کا، جو ایکسٹریم ہو سکتا ہے، جو جدائی کی جو شدت ہے اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا. بہت خوب. لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا. اور یہ غزل بڑی مشہور ہے، بہت سنگرز نے گائی ہے. آپ کو یاد آ جائے گی کہ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا. تو یہ جو رقیب اس وقت بڑا اہم موضوع ہے اردو غزل کا، اور آج بھی ہے رقیب. تو اس کی جو ہے وہ معنویت کچھ بدل گئی ہے، جی جی کچھ جی. اس کے لیے کوئی نرمی پیدا ہو گئی ہے آج کے عاشقوں کے دل میں. تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا. وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا. تو یہ جو دیکھیے آج کا، یہ صرف محبوب کے لیے کہا گیا شعر نہیں ہے، آج کی بھی اس میں پوری سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو ایک تجاور عارفانہ ہے، جو ایک طرح کا ایک ایک سازشی قدم ہو سکتا ہے، جو خود کو بچانے کا ایک سیاسی طریقہ ہو سکتا ہے. وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا. یہ بڑا مشہور شعر ان کا، اور ہر موقع پر یہ آج بھی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے. وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ، یہ کلام کس کا تھا. بہت اب خوب. کتنی سادگی سے کہہ رہے ہو بھائی، یاد ہے یہ کس نے کہا تھا. وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ، یہ کلام کس کا تھا. اب دو تین شعر میں اس غزل کے ضرور سناؤں گا، شاید قارئین کو اچھے بھی لگیں. وہ شعر جو ان کی بڑی مشہور غزل ہے جس سے داغ پہچانے جاتے ہیں، خاص طور سے نئی نسل میں، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا. یہ دیکھیں پورا ایک پورا نصاب ہے یہ جو نئے شعراء کے لیے کہ کس طرح شعر بنایا جاتا ہے، کس طرح زبان کا برتاؤ ہونا چاہیے. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. اب دیکھ کیا اچھا شعر ہے. دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں رہی احسان تو گیا. بہت ہی خوب. الٹی شکایتیں رہی احسان، اور یہ اکثر ہوتا عام زندگی میں بھی. اس کو ایک رومانی فضا سے، اشکیا فضا سے باہر نکالیں، یہ عام زندگی کا بھی مسئلہ ہے. بالکل. جب آپ احسان کرتے رہتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتا ہے، احسان کرنے والا بڑا مایوس ہوتا ہے. دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں رہیں احسان تو گیا. دیکھا ہے بت کدے میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ، دیکھا ہے بت کدے میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا. ایمان تو گیا. بالکل بہت خوب. ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا. ایک شعر اور اچھا ہے، بڑی طویل غزل ہے، دو شعر اور پڑھتا ہوں آخر میں کہ افشائے راز عشق میں وہ ذلتیں،
اظہار عشق بہت بڑا مسئلہ ہے، اور صرف اظہار عشق نہیں بلکہ آپ کچھ بھی جب اظہار چاہتے ہیں تو بڑے تکلفات ہوتے ہیں، حجابات ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں عام زندگی میں بھی۔ تو اس کا کیا اچھا اس کا اظہار ہے کہ افشائے راز عشق میں وہ ذلتیں ہوئی، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ بالکل، بہت خوب۔ تو جتنا مسئلہ اظہار کا ہوتا ہے، جتنا ایک ایک بڑی محنت ہوتی ہے، ایک ضبط ہوتا ہے یا دشواری ہوتی ہے، تو اتنا ہی ایک کرب یہ ہوتا کہ کاش ہم کہہ دیتے اس سے، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہوتا، رد عمل کچھ بھی ہوتا، مثبت ہوتا یا منفی ہوتا، لیکن دل کی جو بھڑاس ہے وہ نکل جاتی ہے، اور ہمیں یہ کبھی ملال نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں رہتا ہماری زندگی میں کہ ہم کہہ نہیں پائے افشائے راز عشق میں وہ ذلتیں ہوئی، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ اور کیا خوب مقطع ہے، ہوش و حواس تاب و تماں داغ جا چکے، ہوش و حواس تاب و تماں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ سامان تو گیا، بہت خوب، بہت ہی مشہور۔ جی آخری عمر ہے انسان کی، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا تمام جو اعضاء ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ زوال کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر لگنے لگتا ہے انسان کو بس اب ہم بھی مکمل ہوا چاہتے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ سلام کرنا چاہتی ہے، خیر بات کہنا چاہتی ہے دنیا کو۔ تو یہ ایک فلسفی بھی ہے، ایک فلسفہ بھی ہے۔ جی، بہت خوب شاداب صاحب۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے داغ دہلوی جیسے بڑے شاعر پر اتنی سنجیدہ، متوازن اور بامانی گفتگو کی۔ ناظرین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ قسطوں کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں، آپ کی رائے ہی ہماری رہنمائی ہے۔ اگلی نشست میں کسی اور شاعر اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔